बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर फिराई के साथ में इफ्तिखार काज़मी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 90 रोज़ में इलेक्शन कराने के हुक्म के बाद खान साहब ने जेल भरो तहरीक ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। तो कहने वाले कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खान साहब को फेस सेविंग दे दी है। खान साहब की जेल भरो तहरीक जो नाकामी से दो चार थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको फेस सेविंग मिल चुकी है। लेकिन क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का इरादा रखती है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में क्या क्लैरिटी है या इबहाम है, इस पर बहस शुरू हो गई है। और कहने वाले कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये हदायत की है कि कम से कम वक्त में इलेक्शन कराया जाए। तो कम से कम वक्त दिनों का है, हफ्तों का है या महीनों का है, इस पर सवाल उठ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत भी सर जोड़कर बैठ गई है, इलेक्शन कमीशन में भी इजलास हो रहा है, गवर्नर्स भी सलाह मशवरे कर रहे हैं। तो एक हलचल सी बर्पा हो गई है, पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा तलातम बर्पा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम इदारे सर जोड़कर बैठे हैं कि उनको क्या लाइन ऑफ एक्शन लेना है, इलेक्शन फौरी कराने हैं या कोई हीले बहाने या कोई उज़र तलाश करने हैं। अब हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसके मुताबिक वो इस फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील में नहीं जाएंगे, यानी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दायर नहीं करेगी। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तालड़ ने ये कहा है कि ये जो फैसला आया है इसमें 4 जजेस ने वो आज को नोटिस के हवाले से उसको मुस्तरद कर दिया है, उसके खिलाफ फैसला दिया है, और 3 जजों ने इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है और आज का नोटिस को सस्टेन रखा है। जिसका मतलब ये कि फैसला 3-2 से नहीं आया बल्कि 3-4 से आया, और 4 जज इस फैसले के खिलाफ थे कि ये आज खुद नोटिस काबिल समाअत है या नहीं है। तो ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, जिसके बाद ये यानी कानूनी माहिरीन का ख्याल ये है कि अगर हुकूमत रिव्यू में नहीं जाएगी तो फिर उन लोगों को रिव्यू में जाना पड़ेगा जिनको डायरेक्टिव जारी किए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जिनको मुखातिब किया है वो सदर पाकिस्तान है, गवर्नर्स हैं और इलेक्शन कमीशन है। तो ये 3 वो फोरम है जिनको इलेक्शन कराना है। अगर गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख ना दी तो फिर सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख देंगे, और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के सदर पाकिस्तान पाबंद है और इलेक्शन कमीशन गिवन डेट के ऊपर इलेक्शन कराने का पाबंद है। अब इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए कम से कम 54 रोज दरकार होते हैं, और जो गिवन डेट है जो 90 रोज के बारे में कहा गया है उसमें से भी 45 रोज गुजर चुके हैं। तो इसका मतलब है कुछ 45 या 43 रोज बाकी हैं, और इलेक्शन कमीशन को जो मुद्दत दरकार है वो कम है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन ये 90 रोज से ज़्यादा तक भी जा सकते हैं। ये इलेक्शन अप्रैल के महीने में ही हो जाएंगे, ये कहने वाले कहते हैं कि इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। अब इसमें जो अहम नुक्ता वो ये है, जो कानूनी माहिरीन की मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ और जो जिनसे मेरी बात हो रही है, वो ये कहते हैं कि मसला या सवाल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये आज को नोटिस की समाअत का इख्तियार था या नहीं था। बेंच 9 रुकनी बनाया गया या फिर उसमें इतराज़ हुआ तो 5 रुकनी बेंच हो गया और उस बेंच ने जो फैसला दे दिया। असल मसला ये कि क्या किसी भी मातहत अदालत में जब कोई मुकदमा ज़ेर समाअत होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको आज को टेकअप कर सकती है। और ये मामला जो है वो चूंकि सूबों का था, और सूबों के फैसले करने के लिए ही जो सूबों के अंदर हाई कोर्ट्स बनाई जाती हैं, अदालतों को पूरे इख्तियार है कि वो सूबाई मामलात को डील करें। अगर उन अदालतों ने कोई फैसला दे दिया था या उनमें कोई केस ऐसा था कि जिसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, तब तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार था। लेकिन अगर ये मामलात हाई कोर्ट्स में ज़ेर इत्माम है, यानी खैबर पख्तूनख्वा मामला खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट के पास है, पंजाब का मामला लाहौर हाई कोर्ट के पास है, और इनमें अभी यानी समाअत अभी होनी है, अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया, गवर्नर भी रिव्यू में गए हुए हैं, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को टेकअप करना ये बुनियादी बजाते खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो कि अदालतों के ट्रांसपेरेंट और फेयर होने के मामले के ऊपर सवाल उठाता है और उसके ऊपर शक का दायरा लगाता है, और ये बदनीयती को जाहिर करता है, यानी इसे मेलाफाइडी कहा जाता है। तो कानून के अंदर जो सबसे बड़ी गुंजाइश है किसी भी फैसले के ऊपर उसको जज करने की, वो ये मेलाफाइडी इंटेंशन होती है, यानी बदनीयती होती है। तो इस केस में एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अब चूंकि आ गया है, तो जो मेजॉरिटी राय है वो ये कि ये केस इसमें बदनीयती थी, बेंच बनाने में बदनीयती थी, और उसके बाद जो फैसला आया
وہ بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ اس میں کوئی بڑی نیت اچھی تھی. اب جن کے خلاف فیصلہ ہے وہ ظاہر ہے اس کو بدنیتی کہہ رہے ہیں, جن کے حق میں ہے وہ کہہ رہے ہیں بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے. اور تحریک انصاف تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر یہ فیصلہ اس کے اوپر حکومت نے عمل نہ کیا تو سپریم کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل 187 کے تحت پوری حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے. تو پی ٹی آئی نے تو اگلی راہ دکھا دیا, سپریم کورٹ کو راستہ دکھا دیا اور حکومت کو بتا دیا. اب سوال ہے انتظامی معاملات کے اوپر. اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اگر ایک پولیٹیکل جماعت کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل لاس کر دیا, یعنی مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے اقتدار کو اپنے گلے کا ہار بنا کر اپنا جو ووٹ بینک ہے اس کو داؤ پہ لگا دیا ہے. لوگ ان سے ناراض ہیں کیونکہ مہنگائی بہت بڑی ہے اور حالات خراب ہوئے, معیشت بہت ڈاؤن ہوئی ہے اور معاشی بربادی جو ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے. تو اتنا لاس کرنے کے بعد وہ سیاسی جماعتیں الیکشن میں نہیں جانا چاہتی, یہ ان کا موقف ہے. لیکن اس میں اس کی وجہ سے آئین اور قانون کو سرپاس نہیں کیا جا سکتا اور رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ایک تو یہ قانونی نقطہ یہ ہے کہ چاہے آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے یا آپ سمجھتے کہ آپ کو ٹائم چاہیے, تو یہ اس بات کے لیے دلیل کافی نہیں ہے کہ الیکشن آگے لے جائے جائیں. الیکشن آگے لے جانے کے لیے دلیلیں کچھ اور ہونی چاہیے. تو سپریم کورٹ نے اصل میں اپنے فیصلوں کے اندر جو ابہام چھوڑا ہے وہ حکومت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائدہ مند ہوگا. اگر حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی تو اس کو یہ جواز مل گیا ہے کہ وہ ان فیصلوں کو جن میں ابہام ہے, اب چونکہ حکومت نے ریویو میں جانا نہیں, ریویو میں جائیں گے یا تو گورنر جائیں گے یا صدر جائیں گے یا الیکشن کمیشن جائے گا. یہ تین فریق ہے, تینوں کو آرڈر دیے ہوئے, یہ پوچھ سکتے ہیں عدالت سے اندر کہ جناب ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنے فیصلے میں کیا کہا ہے, جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے فلانا فلانا ہے, اور ان کو جو مدد چاہیے وفاق سے, جو کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ وفاق مدد کرے. اب وفاق مدد نہیں کرتا تو سپریم کورٹ وفاق سے جواب مانگ سکتی ہے, لیکن اس صورت میں جب کوئی ادارہ یہ کمپلین کرے کہ جی وفاق ان کی ہیلپ نہیں کرا, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ لمبی گیم شروع ہوگی, ایک نیا کھیل شروع ہو گیا, نئی کہانی شروع ہو گئی ہے. تو دو نکات کے اوپر حکومت کو ایج ہے کہ فیصلہ 3-2 سے نہیں آیا بلکہ 3-4 سے آیا, اور دوسرا نقطہ ہے کہ کم سے کم وقت کیا ہو سکتا ہے, حکومت اس کے اوپر ٹائم لے سکتی ہے. اور تیسرا نقطہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ ان کو جو لاجسٹک چاہیے وہ ان کو مل جائے. اور چوتھا نقطہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کیسز کا زیر سماعت ہونا ہے. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی کیا انٹرپریٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی, کیونکہ ابھی یہ کیس تو چل رہا ہے, اور جب ان کے سامنے یہ معاملہ جائے گا جی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, تو پھر لاہور ہائی کورٹ کو اور پشاور ہائی کورٹ کو اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ رائے دینی پڑے گی. اس بات کا امکان کم ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے سے خلاف کریں, لیکن یہ معاملہ ضرور یعنی ٹائم ٹیکنگ ہوگا, اور الیکشن کمیشن ان تمام صورتحال کو کلیئر ہونے کے بعد ہی 60 دن لے گا الیکشن کے اندر. اصل میں جو پاور پلے شروع ہونا ہے وہ اس وقت شروع ہونا ہے جب ہر چیز کلیئر ہو جائے گی, اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کاؤنٹ ڈاؤن کرے گا جی کہ آج سے ہمارا الیکشن کا پروسیس 60 دن کا شروع ہوتا ہے. اور اس میں جو بڑا نقطہ ہے وہ جو حکومت کے پاس جواز ہے وہ تو 10,000 ہے نا, وہ کہتے ہیں 10 بہانے کر کے لے گئے دل. تو حکومت کے پاس الیکشن نہ کرانے کے 100 بہانے ہیں, 100 دلیلیں, 100 جواز ہیں, لیکن الیکشن کرانے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس یا عدالت کے پاس جو جواز ہے وہ صرف آئین اور قانون ہے, اور یہ وہ سارا یہ اب میچ پڑا ہوا. تو خان صاحب کو تو یہ موقع چاہیے تھا. خان صاحب نے فوراً اس فیصلے کے بعد وہ جو اپنی الیکشن کے لیے جیل بھرو تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا, تو ان کی جیل بھرو تحریک جو ہے وہ اس میں یا ان کے کیریئر کا فلاپ ترین ایک کارڈ انہوں نے جو کھیلا, وہ ان کو اس میں سے نکلنے کا موقع مل گیا. تو ایک ان کو ایک راستہ مل گیا خان صاحب کو نکلنے کا. لیکن خان صاحب کی اپنی مشکلات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. ان کی گرفتاری کے آرڈر ہیں, ان کی نااہلی کے کیس چل رہے ہیں, عدالتوں مقدمات ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں. خان صاحب کے خلاف آج بھی ان کی بیٹی ٹیریان جیڈ وائٹ کا کیس اسلام آباد میں چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ ان کے خلاف کل ایک جب وہ پیش ہوئے تھے جوڈیشل کمپلیکس میں, اور وہاں پہ جو وائلنس ہوا, جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر اٹیک ہوا, دروازے توڑے گئے اور بہت ساری چیزیں ہوئیں, ان کے حوالے سے بھی ان کے اوپر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور یہ انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیا گیا ہے. اس مقدمے میں عمران خان, مراد سعید, علی نواز, اوان, فرق حبیب, شبلی فراز,
حسان نیازی، احمد نیازی، عامر کیانی، شہزاد وسیم، راجہ بشارت سمیت تقریباً 20 رہنما ہیں اور 250 کارکن ہیں جن کے خلاف توڑ پھوڑ اور ہنگامہ رائی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مقدمہ ہے، اور سے پہلے بھی خان صاحب کے خلاف ایک دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے۔ تو اس مقدمے میں بھی جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی اس مقدمے کے بعد خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے، لیکن خان صاحب نے کون نہ تھلا سکتا؟ خان صاحب کی گرفت و حصار ہی بڑا مضبوط ہے، اور کل جب مقدمہ خارج ہوا تھا ان کے خلاف، جو ان کی عبوری ضمانت خارج ہوئی تھی توشہ خانہ کیس میں، تو ان کی گرفتاری طے تھی، لیکن وہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے۔ ایف آئی آر کے مطابق عمران خان ہجوم نما پر اشتعال لشکر لے کر جوڈیشل کمپلیکس پہنچے۔ کارکنان نے ہاتھوں میں اسلحے، ڈنڈے اور جھنڈے پکڑ رکھے تھے۔ ہجوم عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی قیادت میں جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہوا۔ احاطہ عدالت، پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ سی سی ٹی وی کیمرے اور بینچ سمیت سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کی اور انہیں نقصان پہنچایا گیا۔ تو جوڈیشل کمپلیکس اور ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کے الگ الگ 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور مقدمے میں دہشت گردی، کار سرکار میں مداخلت اور سرکاری اہلکاروں سے مزاحمت کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ خان صاحب کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی جانب سے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ اس کا تفصیلی حکم جاری ہوا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو بار بار بلایا گیا، لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور آخری سماعت کے وقت بھی وہ عدالتی اوقات میں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اور عدالت نے کہا کہ عمران خان کی درخواست کے مطابق وہ جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے باعث کچہری نہیں آ سکے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی پیشیاں جو ہے وہ اپنی ترجیحات کے مطابق ڈیل کر رہے ہیں۔ ان کی پریورٹی توشہ خانہ کیس نہیں ہے، حالانکہ وہ ضلع کچہری سے چند منٹوں کی دوری پر تھے، تو اس لیے ان کی جو درخواست قابل قبول نہیں ہے کہ ان کو اور وقت دیا جائے۔ تو عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کو 7 مارچ کو عدالت میں گرفتار کر کے پیش کیا جائے اور ان کی عدالت میں حاضری یقینی بنائی جائے۔ اب میں کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی وہ ڈیٹیل تھوڑی سنا دیتا ہوں، جو چونکہ 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، اور وہ ہم نے آپ کو ابتدائی خبر دی تھی۔ اب اس فیصلے میں جو ڈیٹیل آئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 90 روز میں الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے، درخواست گزاروں کو ریلیف دیا ہے، اور 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے، یعنی 3 اراکین یہ 3 جج جو ہے وہ کہتے ہیں جی الیکشن ہوگا اور 90 دن کے اندر ہوگا، اور باقی 2 ججز جو ہے ان کا فیصلہ الگ ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ گورنر کو آئین کے تحت 3 صوبوں میں اختیارات دیے گئے۔ گورنر آرٹیکل 112 کے تحت دوسرا وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 222 کہتا ہے کہ انتخابات وفاق کا سبجیکٹ ہے۔ الیکشن ایکٹ گورنر اور صدر کو انتخابات کی تحریک کا اعلان کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اگر اسمبلی گورنر نے تحلیل کی تو تحریک کا اعلان بھی گورنر کرے گا۔ اگر گورنر اسمبلی تحلیل نہیں کرتا تو صدر مملکت سیکشن 57 کے تحت اسمبلی تحلیل کریں گے۔ سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا اختیار حاصل ہے۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کی بنیادی آئینی ذمہ داری گورنر کے پاس ہے۔ گورنر نے خاص کر گورنر کے پی کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے تاریخ کا اعلان نہ کر کے آئینی ذمہ داری سے انحراف کیا ہے۔ الیکشن کمیشن فوری طور پر صدر مملکت کی انتخابات کی تاریخ تجویز کرے۔ الیکشن کمیشن فوری طور پر صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ تجویز کرے، اور الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد صدر پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں، اور گورنر کے پی کے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں، اور یہ انتخابات آئینی مدت کے اندر ہونے چاہیے۔ آئینی مدت یعنی 90 روز کے اندر ہونے چاہیے۔ عدالت عظمیٰ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن صدر اور گورنر سے مشاورت کا پابند ہے۔ 9 اپریل کو انتخابات ممکن نہیں تو مشاورت کے بعد پنجاب میں تاریخ بدلی جا سکتی ہے، پنجاب میں صرف۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ تمام وفاقی صوبائی ادارے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی مدد اور معاونت کرے، اور وفاق الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے تمام سہولیات فراہم کرے۔ عدالت انتخابات سے متعلق یہ درخواستیں قابل سماعت قرار دے کر نپٹاتی ہے۔ انتخابات کے حوالے سے جو ججز کا اختلافی نوٹ ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کے اختلافی نوٹ بھی پڑھ کر سنائے، اور یہ کہا کہ آرٹیکل 184/3 کے تحت یہ کیس قابل سماعت نہیں۔ عدالت کو 184(3) کا اختیار ایسے معاملات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انتخابات پر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں زیر التوا معاملے پر از خود نوٹس نہیں لے سکتی۔
اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ پشاور لاہور ہائی کورٹ نے 3 دن میں انتخابات کی درخواستیں نپٹائیں. جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس عطر من اللہ کے نوٹس سے اتفاق کرتے ہیں. انتخابات پر ایز پر نوٹس کی درخواستیں مسترد کرتے ہیں. اس معاملے پر ایز پر نوٹس نہیں بنتا تھا تو 90 دن میں انتخابات کرانے کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں. اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اذکر نوٹس منظور لائی اور بے نظیر بھٹو کیسز میں طے شدہ اصولوں کے خلاف ہے. یہ معاملہ آرٹیکل 184(3) کے اختیارات کے استعمال کا فٹ کیس نہیں ہے. چیف جسٹس کا یہ اذکر نوٹس قابل سماعت نہیں ہے. یہی آئینی معاملات پہلے ہائی کورٹ میں زیر سماعت اور زیر التوا ہے. آرٹیکل 184 کے اختیار کو استعمال کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے. فیصلے سے اختلاف کرنے والے جج صاحب کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ پہلے ہی پٹیشنر کے حق میں فیصلہ دے چکا ہے اور فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل ڈویژنل بینچ میں زیر التوا ہے اور صوبائی ہائی کورٹس کی آئینی حدود میں از خود مداخلت نہیں کی جا سکتی. ہائی کورٹ کی آئینی حدود میں مداخلت آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. تو یہ میں نے آپ کو نقطہ بتایا تھا کہ چونکہ یہ سوال ہے اور قانونی ماہرین یہ سمجھتے ہیں اور جج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں بنتا تھا اور سپریم کورٹ کو یہ کیس از خود نہیں لینا چاہیے تھا. تو یہی جو نقطہ ہے اس کو لے کر حکومت آگے بڑھ رہی ہے. 2 بڑی خبریں اس پورے ہجوم میں دب گئیں. ایک خبر تھی وفاقی حکومت نے پیٹرول قیمت میں کمی کر دی اور پیٹرول 5 روپے فی لیٹر کم کر دیا گیا. نئی قیمت 267 روپے فی لیٹر ہوگی. ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھی گئی. اس کے علاوہ مٹی کے تیل قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے اور مٹی کے تیل کی نئی قیمت 187 روپے 73 پیسے فی لیٹر ہے. لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 12 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے. اس قیمتوں کا اطلاق ہو چکا ہے لیکن جو عوام کا رد عمل ہے وہ یہ کہ جناب 25 روپے مہنگا کر کے آپ نے 5 روپے کم کیے. 5 روپے کمی جو ہے وہ کہتے ہیں نا حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنا. تو حکومت نے 5 روپے کم کر کے تقریباً یہی کام کیا ہے اور اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا. لیکن وہ جو 2 جج جن کے اوپر حکومت نے اعتراض کیا تھا وہ 2 جج اب بھی سپریم کورٹ کے اندر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے ایک آج اور بڑا دھماکہ خیز کام کیا. جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے حکومت کو گلگت بلتستان میں ججوں کی تعیناتی کرنے سے روک دیا ہے. ججز تعیناتی کے خلاف وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور فاضل جج صاحب جسٹس عمر طاہب بدیال صاحب نے جو 2 رکنی بینچ بنایا تھا وہ یہی 2 جج بنائے تھے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی. تو جو یہ کہے کہ ججز بڑے زبردست فیصلے کر رہے ہیں، عدلیہ آزاد ہے اور عدلیہ کے فیصلے جو ہے وہ بڑے بیلنس ہے اور باعث نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر کھل کر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. یہی وہ نقطہ تھا، یہی وہ نقطہ اعتراض تھا جس وجہ سے حکومت نے ان 2 ججوں پہ اعتراض کیا تھا کہ ان کے تمام فیصلے حکومت کے خلاف ہوتے ہیں اور اس سے جوڈیشل وکٹمائزیشن یا جوڈیشل مارشل لا کا ایک تاثر ابھرتا ہے. ایک اور بڑی اہم خبر جو اس دوران آئی سامنے وہ تھی حریم شاہ کی کچھ ایسی نازیبا کچھ ویڈیو ان کی سامنے آئی ہیں. حریم شاہ ایک بہت ہی معروف کریکٹر ہیں اور پاکستان کی سیاست کے اندر سیاستدانوں کے ساتھ ان کے تعلقات کی وجہ سے وہ جانی اور مانی جاتی ہیں. تو پاکستان کی متنازع ترین ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کی نازیبا ویڈیو لیک ہوئی اور اس دوران چونکہ ایک بہت بڑی خبر سپریم کورٹ کی آج آ گئی تو وہ خبر ذرا دائیں بائیں ہو گئی. تو اس میں وہ کچھ کہیں وہ شاور لیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، کہیں وہ کسی اور جگہ نظر آ رہی ہیں. تو یہ ویڈیوز جو ہے وہ کسی حد تک قابل اعتراض ہیں. ایک ویڈیو تو بالکل ان کی ایسی ہے جس میں وہ یعنی انہوں نے کپڑے زیب تن نہیں کیے ہوئے. تو یہ ایک نازیبا قسم کی یعنی جو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ویڈیو اس لیے بھی جاری کی گئی کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا اثر زائل کیا جائے. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے یہ اس لیے کی گئی تو پھر یہ تاثر جائے گا جی کہ یہ ان لوگوں نے ویڈیوز جاری کی ہیں جن کا کوئی اس فیصلے کے ساتھ کوئی لینا دینا یا انٹرسٹ ہے. یعنی یہ الزام سیدھا سیدھا ایجنسیوں پہ یا طاقتور حلقوں پہ جایا جاتا ہے، ان پہ لگایا جاتا ہے. لیکن اس میں حریم شاہ نے خود آ کے اس بات کا ریئیکشن دے دیا اور بتایا کہ جی ویڈیو ان کی 2 سہیلیوں عائشہ ناز اور سندل خٹک نے لیک کی ہیں. یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں مطلب یہ سندل خٹک اور عائشہ ناز جو کہ میری اپنی دوستیں تھیں انہوں نے وائرل کی ہیں. اور کیسے انہوں نے وائرل کی
کیونکہ میرے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، کھاتی پیتی تھی، رہتی تھی، اور میرے موبائلوں کے پاسورڈ اور موبائلوں کا ایکسیس تھا. 1 سال پہلے میں نے عائشہ کے اگینسٹ ایک کمپلین بھی لانچ کی تھی ایف آئی اے نے، لیکن ایف آئی اے نے اس وقت کارروائی نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی بھی، کیونکہ یہ آلریڈی میری نظروں میں مشکوک تھی، اور یہ ویڈیو وائرل کرنے سے پہلے عائشہ میری کچھ دوستوں کو بتا بھی چکی تھی کہ میں حریم کی ویڈیو وائرل کر دوں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی. تو میرے لیے اتنا وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ویڈیوز میرا کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، نہ تو میرا کوئی بوائے فرینڈ تھا، نہ تو میرے کسی کے ساتھ کلیشز تھے، نہ کسی مرد کے ساتھ میرا کوئی ریلیشن تھا کہ میری وہ ویڈیو وائرل کرے گا، میرے اور اس کے آپس میں کلیشز ہوں گے. میری اور بلال کی انہوں نے ویڈیوز. تو حریم شاہ جو اکثر مختلف تنازعات کی وجہ سے ہمیشہ اور لیک ویڈیو کی وجہ سے خبروں میں رہتی ہیں، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو وہ یہ وزارت خارجہ کے دفتر میں اور اس جگہ پر بیٹھ کے انہوں نے اپنی ویڈیو وائرل کی تھی، جہاں پر یہ جو بہت ہی سینسٹیو اور حساس پلیس تھی، جہاں پاکستان کے بیرونی دنیا کے ساتھ روابطوں کے بارے میں اجلاس ہوتے ہیں. تو ان کی پھر ان کی ویڈیوز مبشر لقمان کے ساتھ بھی جھگڑے کی آئیں، پھر ان کی ویڈیوز شیر رشید کے ساتھ بھی آئیں، اور ایک بار تو ان کو پھر گرفتار بھی کیا گیا ترکی میں، جب وہ سونے کی یا ڈالر کی سمگلنگ کرتے ہوئے پائی گئیں. تو ہمیشہ متنازع کریکٹر رہی ہیں، لیکن اس پورے سینیریو کے اندر ان کی جو یہ والی ایکٹیویٹی ہے، یہ ظاہر ہے وہ اتنی بحث کے قابل نہیں رہی، یا وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں رہی کہ لوگ اس پہ توجہ دیں. لیکن بہرحال یہ کہ اٹیمپٹ کی گئی ہے اس فیصلے کے حوالے سے، اور میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک بڑی خبر تھی جس کو ہم نے چھپا دیا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ کسی ادارے کی جانب سے ایک اٹیمپٹ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو زائل کیا جا سکے. لاہور کی سیشن کورٹ میں چودھری پرزلائی کے بیٹے اور بہوؤں کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے. اس میں چودھری صاحب اور ان کی بہوؤں اور بیٹوں کو ان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے. 15 مارچ تک توسیع کی گئی ہے. چودھری صاحب مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی، راسخ الہی اور زہرا الہی، انہوں نے درخواست یہ کی تھی کہ یہ منی لانڈرنگ اور مشکوک بینکنگ ٹرانزیکشن کا جو کیس ہے یہ جھوٹا ہے، اس کو جو ہے خارج کیا جائے. اور انہوں نے اس کیس میں بیل کرا رکھی، تو عدالت نے اس بیل میں 15 مارچ تک توسیع دے دی ہے. تو اب سپریم کورٹ نے نواں کٹا کھول دیا ہے. اب یہ کٹا کون باندھے گا، یعنی بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ فیصلے کے بعد بھی ملک سے آئینی بحران ختم ہوتا نظر نہیں آتا، نہ ہی سیاسی فضا میں جو کشیدگی پائی جاتی ہے وہ ختم ہوتی نظر آتی ہے. تو ایک بحران کے بعد ایک نیا بحران شروع ہو چکا ہے، اور وہ بحران ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کا، اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کا، اور ان فیصلوں پہ عمل درآمد کا تعلق حکومت اور ان کے اداروں سے ہے. بہت سے اہم اجلاس اس وقت جاری ہے، اور اگلے 24-48 گھنٹوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی، تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. تب تک کے لیے اپنا گردونوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.